बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो ख़ासकर इस मौजू पर है कि हराम क्या है, इसकी क्या अक़साम है, इसके नताइज क्या हैं और हराम से कैसे बचा जाए। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें देखते हैं इस वीडियो में कि हराम क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक वक्त था कि जब मर्द कमाने के लिए बाहर निकलता था तो इसकी बीवी और बेटी इससे कहा करती थी कि हमारे मामले में खुदा से डरना, हराम ना कमाना। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं मगर जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आजकल देखें, बीवी कहती है कि फ़लाँ ने नया फर्नीचर ले लिया है, मुझे भी ले दो। उन्होंने गाड़ी ले ली है, मुझे भी ले कर दो। मुझे चिकन चाहिए, मुझे कीमा चाहिए। मुझसे रोज़ दाल और सब्ज़ी नहीं खाई जाती, मगर ये नहीं सोचती कि इसके पास इतने पैसे भी हैं या नहीं हैं, वो कहाँ से लाएगा। मुझे मेकअप चाहिए। दौलत हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, इससे उसे कोई गर्ज नहीं, बल्कि मर्द को उभारा जाता है कि जैसे भी लाओ, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। नौजवानों को उभारा जाता है कि वो फिर गाड़ियाँ लूटते हैं, मोटरसाइकिलें लूटते हैं। फरमाया गया है कि आदमी के पेट में जब लुकमा हराम जाता है तो ज़मीन व आसमान का फरिश्ता उस पर लानत करता है जब तक इसके पेट में वो लुकमा रहेगा, और इसी हालत में अगर इसे मौत आ गई तो दाखिल जहन्नम होगा। सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 29 में कि ला तक़ूलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल यानी गलत तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। बातिल तरीके से मराद वो तरीका है जो शरीयत ने मना फरमाया है, जैसे सूद, चोरी, जुआ, झूठी कसम खाना, झूठी वकालत करना, मानत में ख़यानत करना, गाना बजाने की उजरत लेना। ये सब गलत तरीके हैं और हराम हैं। यूं ही बातिल तरीके से अपना माल खाना यानी गुनाह और नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। इसी तरह रिश्वत का लेन देन, डंडी मार कर सौदा बेचना, मिलावट करके माल बेचना, कर्ज दबा लेना, डाके मारना, बत्ताखोरी भी इसी में शामिल है। अब हमें हर फर्द को ज़्यादा लेना है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ साद, अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाब दावत बन जाओगे, यानी आपकी सब दुआएं कबूल होंगी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिसका फरमाया कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि जब बंदा हराम का लुकमा अपने पेट में डालता है तो 40 दिनों के अमल कबूल नहीं होते। जिस बंदे का गोश्त हराम से पला बड़ा हो, इसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है। आग का इस पर हक बन जाता है कि वो इसे जलाए और इसे जलाकर ही रहेगी। अब हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम इसमें भी डंडी मारते हैं। 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग होती है, मगर वक्त कितना देते हैं। कोई 10 बजे काम पर जाता है, कोई 11 बजे काम पर जाता है, कोई 12 बजे जा रहा है और फिर छुट्टी भी जल्दी कर लेते हैं। कोई 3 बजे घर जा रहा है, कोई 4 बजे गायब हो जाता है। इसके अलावा गैर ज़रूरी छुट्टियां भी करते हैं। अब हमें जायज़ा लेना है कि हमारी कमाई हलाल की है या हराम की। इसी तरह जो मज़दूर हैं, इनको भी हम देखें क्या करते हैं। ये कभी सिगरेट पीने बैठ जाते हैं, कभी चाय के बहाने बैठ जाते हैं और कभी पानी वगैरह। जब मालिक या ठेकेदार पास होता है, इस वक्त ठीक काम कर रहे होते हैं, मगर जब मालिक चला जाता है तो फिर बैठ जाते हैं।
حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کمانا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھایا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جیسے مزدور مزدوری سے تھک کر شام کو گھر آئے، اس کی وہ شام مغفرت ہو۔ پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ وغیرہ۔ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش میں پہنچتی ہیں۔ سود کھانے سے بے مربتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کافر بھی حلال کھائے تو اتنے گندے کام نہیں کرتا، اگر مسلمان ہو کر حرام کھائے تو اتنے گندے کام کرے گا جو آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہی دکھاتا ہے، یعنی کہ وہی اثر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ جو دیور کی بھابھی کے ساتھ یا جیٹھ کی بھابھی کے ساتھ پکڑے جانے کی باتیں سن رہے ہیں، یا سالی کی بہنوئی کے ساتھ گندی حرکتیں کرنا، سسر بہو کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں، کیا کہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ جو رشتے محرم ہیں ان کا آپس میں غلط کام کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حرام کھانا اور جھوٹ بولنا ہے۔ اس کی وجہ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ اگر آپ نے حرام پیسوں سے کاروبار کیا تو اس منافع بھی اس سے جو ہوگا وہ حرام ہوگا۔ آج کل مسلمان حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے دل بے چین ہیں اور اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں حرام آتا ہے تو اس گھر میں مہنگے موبائل بھی آ جاتے ہیں، پتھر ٹائلیں بھی لگ جاتی ہیں، ڈبل ٹرپل سٹوریاں بھی بن جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر دو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک دوسرے کا احترام چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اولاد والدین کا احترام نہیں کر رہی ہے، بزرگوں کا احترام بھول چکا ہے، رشتوں کا احترام بھول گیا ہے۔ نمبر دوسرا سکون چلا جاتا ہے، یعنی چین ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی پیسہ کما لو، جتنی مرضی بلڈنگیں بنا لو، جتنی مرضی گاڑیاں خرید لو، مگر دلوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون حلال روزی میں ہے، خواہ مرد سے روٹی کھا لو یا پیاز سے روٹی کھا لو، مگر حلال رزق سے کھاؤ تو اس میں چین ہے۔ رزق حلال میں اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور اولاد کو حرام کھلانے سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام کی کمائی سے بنا، اس گوشت پر جہنم کی آگ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کتنے سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر کماتے حرام ہیں اور کھاتے بھی حرام ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آئے، مگر جانا نہیں چاہیے۔ یہ شکایت تو سب کی ہے کہ بہت دعائیں کی، بہت وظیفے کیے، پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی اس کے قبول نہ ہونے کی وجہ دریافت کی ہم نے، یا پوچھی کسی سے، یا دعا قبول ہونے یا نہ ہونے کی شرائط پوچھی کسی علماء سے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا قبول ہونے کی کہ حلال کھائیں اور سچ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا کہ تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو اور مستجاب دعوات بن جاؤ، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو دو چیزوں کی پابندی کر لو، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ پھر کوئی وظیفہ کرو یا نہ کرو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا کہ دیکھو اس نے اتنا سارا کما لیا ہے، اس نے گاڑی خرید لیا ہے، اس نے بنگلہ بنا لیا ہے۔ آج کل حلال اور حرام میں تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی تو بچے نہ آپ کے وفادار رہیں گے اور نہ ہی اللہ اور رسول کے وفادار رہیں گے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تو نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، روزے بھی رکھی جاندے ہو، مگر حرام بھی کھا دی جاندے ہو، اور حرام مال سے نیاز دینا بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، اس نے اپنی ماں سے 36 دفعہ زنا کیا۔ سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا ایک برابر ہیں۔
حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اچھی باتیں دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ حرام کھانے والوں کے لیے پیر کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حرام کو اللہ ہلاک کرے گا اور حلال میں برکت دے گا۔ اللہ نے سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ فرمایا ہے۔ حلال میں سکون ہے اور حرام میں بے سکونی ہے۔ حرام رزق ساری روحانیت لے جاتا ہے۔ کام سارے نیک کرتے ہیں مگر کھانا حرام ہے، ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ برے کاموں کی آمدن بھی حرام ہے۔ بیوی بچوں کی خاطر دن رات کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ حلال کماؤ اور اپنی عاقبت سنوارو۔ ثواب حلال پیسوں کے صدقے پر ہوتا ہے، حرام کے پیسوں سے صدقہ دینے پر ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہے اور پاک صدقہ قبول فرماتا ہے۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ مر جائے ابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ بڈھا مر جائے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت لی، کبھی جھوٹ بولا، کبھی ڈاکہ مارا، کبھی دغا بازی کی، کبھی فریب سے پیسہ کمایا، کبھی کھوٹ سے، کبھی ملاوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کر، کبھی کسی کی بیٹی کی سر سے دوپٹہ اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی بیٹیوں اور بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناگ کی طرح۔ کبھی حرام کھانے والی اولاد ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ حرام کے گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوتے۔ حرام کی کمائی پر بننے والی ماتیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں دیتی۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں۔ میرے رب کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، نہیں چین نہیں ملے گا۔ میرے رب کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے، حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خواہ کسی طرح کا پڑوسی ہو۔ حرام کھانے سے گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، بندے کا دل کہتا ہے کہ میں گناہ کروں، اگرچہ نادانی سے ہی حرام کھا لیا ہو، چاہے ایک لقمہ ہی ہو، اور نیکیوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ حلال کھانے سے نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ ابھی طریقے تو بہت سارے حرام کمانے والے جو آپ کو بتانے والے رہ گئے ہیں، مگر ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ چلیں اسی پر تو بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جہاں سبسکرائب لکھا ہے وہاں پر انگلی سے دبا دیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، اور اگر پسند نہیں ہے تو بے شک لائک نہ کریں اور کمنٹ میں جا کر لکھ دیں کہ اس میں کیا کمی پیشی ہے کہ ہمیں ویڈیو آ کے پسند نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کر دیں۔ تو ملتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔